करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 20 का आगाज होता है, रुकू नंबर 8 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबियाअ व जअलकुम मुलूकन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ पर इस रुकू में बनी इसराइल की तारीख का तज़किरा किया गया है। अल्लाह ताला का ये कायदा है कि वो अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए किसी ग्रोह का इंतखाब कर लेता है, और कदीम दौर में ये एजाज बनी इसराइल को हासिल था, इसीलिए उनकी तारीख का तस्करा किया गया। इस तस्करे में हिकमत की कई पहलू हैं। पहली हिकमत क्या है कि बनी इसराइल की तारीख ये बताती है कि वो हमेशा हक के दुश्मन रहे हैं, और अल्लाह ताला को ये इल्म था कि वो पूरी इस्लामी तारीख में मुसलमानों के दुश्मन रहेंगे। लिहाजा उनकी तारीख को खोल कर मुसलमानों के सामने रख दिया, ताकि मुसलमानों के खिलाफ जो तरीके जो जराई ये इख्तियार करें, मुसलमान उनसे पहले ही आगाह हो जाएं और उनके असरात से बच जाएं। फिर दूसरी हिकमत क्या है इसके पीछे? दूसरी हिकमत इनकी तारीख को बयान करने की अल्लाह ताला की ये है कि एक हिकमत ये थी कि बनी इसराइल के दीनी तजर्बात से उम्मत मुसलमान को वाकिफ करवाया जाए, ताकि मुसलमान जान लें कि दीन पर चलते हुए ठोकर कहाँ लगती है, इसका नतीजा क्या निकलता है, और बाद में आने वालों पर इसके क्या असरात होते हैं। शैतान इंसान पर कहाँ कहाँ से हमलावर होता है, और दीन में तब्दीली कहाँ से शुरू होती है, इंसान बिद्दत में कैसे पड़ता है, बेखौफी और संगदिली के रवैये कैसे पैदा होते हैं। इससे मकसद अल्लाह ताला का यहाँ पर बताना ये है कि ताकि इंसान बनी इसराइल के तजर्बात से सबक सीखे और मुसलमान मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की इताअत में रहे। तीसरी हिकमत क्या है कि इसमें एक हिकमत ये भी है कि कौमें जब तवील मजहबी जिंदगी गुजार लेती हैं तो संगदिल हो जाती हैं, और आने वाली नस्लें हदायत के रास्ते से हट जाती हैं, और मुसलमानों की तारीख क़यामत तक तवील चलनी है। अंदेशा यह है कि ऐसे हालात आएंगे जिसमें उम्मत गुमराह हो जाएगी। लिहाजा आने वाले वक्तों में मुसलमान मुस्लिहीन को ये मालूम हो जाए कि जब लोग हदायत के रास्ते से दूर निकल जाएं, गाफिल और संगदिल हो जाएं, तो उन्हें हक की दावत कैसे दी जाए और खुद को मायूसी से किस तरह निकाला जाए। हम भी बार बार दावत दे देकर आखिर मायूस हो जाते हैं, क्योंकि आप देखा आप लोगों ने कि जब किसी के पास कोई चीज मौजूद होती है तो उसको उसकी अहमियत उसका अंदाजा उसको नहीं होता, और उसकी नजदीक उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। बिल्कुल यही मामला उन लोगों के साथ भी है जो ज्यादा अरसा जिनकी 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 नस्लें जब दीन की तरफ चलती रहती हैं, तो चलते चलते आखिरकार वो फिटअप हो जाते हैं उस चीज से, क्योंकि वो एक ही चीज देखी जा रही है। अब वो चाहते हैं वो शैतान के रस्तों पर, अब शैतान क्योंकि मुसलसल उन पे काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, आखिर किसी को तो वो पकड़ लेगा, किसी पर तो वो कामयाब हो जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरू। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला अपने बंदे रसूल और कलीमुल्लाह यानी कि मूसा का अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला की वो नेमतें याद दिलाई जिनसे अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था, और कहा कि अगर तुम इस्तकामत के साथ सिरात मुस्तकीम पर रहे तो अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत की दोनों की भलाइयां अता करेगा। जब अल्लाह ताला ने बैतुल मुकद्दस वापस जाने के लिए इन पर बनी इसराइल पर जिहाद फर्ज किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें नसीहत की ताकि वो जिहाद पर कायम रहें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को याद करो, अल्लाह ताला ने जो इनामात दिए उनको याद करो। इज़ जअल फीकुम अंबिया, जब उसने तुम में से अंबिया बनाए। इन अंबिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन इन अंबिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, जो तुम्हें सीधे रास्ते के साथ तरफ हदायत की तरफ बुलाते हैं और हलाकत से डराते हैं। वजअलकुम मुलूकन, और तुम्हें बादशाह भी बनाया, अल्लाह ताला ने उनको बादशाह भी बनाया। तुम अपने मामलात के खुद मालिक थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें दुश्मन की गुलामी से निजात दिलाई और तुम अपने मामलात के खुद मालिक बन गए। ये फिरौन से आज़ादी हासिल करने के बाद अल्लाह ताला ने उनको ये सारे इनामात नवाजे। व आताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन, और उसने तुम्हें वो कुछ दिया जो जहान में अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया। अल्लाह ताला ने वो सारी नेमतें तुम्हें अता की जो अल्लाह ने किसी को अता नहीं की।
پھر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں یاد کروانے کے بعد فرماتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم، اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس کی زمین کی طرف کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ ترغیب دی کہ وہ جہاد کریں اور بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، جو ان کے آباء و اجداد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قبضے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الارض مقدستا، یعنی اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے مراد کنعان اور فلسطین کا علاقہ ہے، کنعان اور فلسطین کا علاقہ ہے اس سے مراد۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا تھا، کنعان اور فلسطین کا علاقہ۔ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سرزمین جو فلسطین ہے یہ تمہارے لیے لکھ دی ہے کہ اسے جا کر فتح کر لیں اور دشمن پر فتح حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے یہ زمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ۔ اس سے مراد ہے کہ جہاد سے منہ مت پھیرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی، التی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یہ زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، مقدس زمین۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ورنہ تم اور اپنی پیٹھوں سے پر نہ پھر جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاد سے منہ مت پھیر لینا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پستیوں میں گری ہوئی شکست اور ایسی ایسی قوم کو جو غلامانہ زندگی گزار رہی تھی، ان کے ذہن میں سے وہ غلامی نکال کر ان کی اس قوم کے دلوں کو ابھارا، ان کو جذبہ دلایا، ان کی بزدلی اور کم حوصلے، اور جو وہ کم حوصلہ تھے ان کو بتایا کہ اگر تم ایسے ہی بزدل رہے اور کم حوصلہ رہے تو تمہارے لیے برا انجام ہے۔ جس طرح تم مصر کے اندر فرعون کی غلامی میں تھے، وہ تمہاری اپنی بزدلی کی وجہ سے تھا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اب ان کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، اس میں ایک جابر قوم ہے اس علاقے میں۔ انہوں نے یہ عذر پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جس شہر میں داخل ہو کر جہاد کرنے کا تم نے ہمیں حکم دیا ہے، وہاں بڑے ہی زبردست جابر لوگ رہتے ہیں جو جسم کے لحاظ سے بڑے قوت والے اور طاقت والے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، انہوں نے کیا کہا؟ اچھا، اس قوم کا نام کیا تھا؟ اس سے مراد مالقہ، مالقہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداران بنی اسرائیل کو فلسطین کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ملک کے باشندوں کے بارے میں جب یہ بتایا کہ وہ زور آور ہیں اور زرخیز اور شاداب علاقے کے بارے میں ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ واپس مصر جانے کے لیے سوچنے لگے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ بنی اسرائیل عمالقہ کی بہادری سے پریشان ہو گئے اور اپنی ہمت ہار بیٹھے، وہ چاہ رہے تھے کہ واپس مصر میں واپس لوٹ جائیں۔ بنی اسرائیل اس بات کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک فلسطین کی میراث دینے کا ان سے وعدہ کیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا المقدسۃ التی کتب اللہ، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہیں دینا یہ۔ اب کیا ہوا مزید کہ اور انہوں نے کیا کہا کہ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بلا شبہ ہم اس میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، یعنی کہ وہ خود ہی نکل جائیں۔ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر انہوں نے کیا کہا کہ یہاں تک کہ وہ نکل جائیں، چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو یقیناً ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی ان کا کیا کوئی احسان تھا اللہ تعالیٰ پر، نعوذ باللہ، کہ وہ وہاں پر داخل ہو جائیں گے؟ قال، قال الرجلان، اب تسنیہ کا صیغہ ہے،
کہا ان میں سے دو آدمیوں نے، من الذین، وہ لوگ ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، جن کے دلوں میں ڈر ابھی تھا اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ سے ڈرتے تھے، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا، انہوں نے اپنے قوم کے دل کو بڑھاتے ہوئے ان کو دشمن کے خلاف جنگ کرنے اور ان کے علاقے میں اترنے پر آمادہ کرنے کے لیے کہا۔ انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا۔ اللہ کا انعام کیا تھا؟ انعم اللہ، اللہ کا انعام یہ تھا کہ ان کے دلوں میں اسلام، دین و یقین موجود تھا۔ ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، انہوں نے کہا پہلے تم اس دروازے سے داخل تو ہو جاؤ، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح سے غالب کرے گا۔ ان پر دروازے میں سے داخل ایک دفعہ ہو کر دیکھو تو صحیح، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں غالب کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں نے کہا کہ جب تم پختہ ارادہ کر لو گے تو شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، تو وہ شکست کھا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تم سے وعدہ کر دیا ہے غالب آنے کا، تم حوصلہ کر کے تو دیکھو۔ اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ پر توکل لانے والے ہی کرتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ان لوگوں نے پھر سے کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ، ان لن ندخلها ابدا، ہم کبھی بھی اس علاقے میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا فاذهب انت وربک، دیکھیں کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی کہ تو اور تیرا رب جائے وہاں پر، فقاتلا، اور تم دونوں، تیرا رب اور تو جا کر وہاں پر ان سے قتال کرو، ان سے لڑائی اور جنگ کرو۔ انہا ہنا قاعدون، کہ ہم یہیں پر بیٹھ کر دیکھتے ہیں، جس طرح سے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے اور یہ وہاں بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے۔ اگر تم اتنے سچے ہو، تیرا رب تمہیں، اگر تیرے رب نے تمہیں وہ دینی ہی ہے، فتح دینی ہے، تو اللہ تو تمہیں اکیلے کو بھی فتح دے دے گا۔ تم ایسا کرو، تم اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ، اور تم اور تمہارا رب جا کے دونوں ہی وہاں پر لڑو، ہم یہاں پر بیٹھ کر دیکھیں گے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا، پھر حضرت عمر نے مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ طلب کیا، تو انصاری کہنے لگے کہ اے گروہ انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے سخن، ان کا جو چہرہ تھا، تمہاری طرف ہے۔ تو انصار نے کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے سخن ہماری طرف ہے، تو ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، یعنی کہ سو تو اور تیرا رب جاؤ، بس دونوں لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ برق غمات تک بھی جانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو، صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ سید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے پر بنی اسرائیل پر اس وقت زوال تھا، ان کی اکثریت اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کرتی تھی، وہ صبر کا ثبوت دینے کے لیے تیار بھی نہیں تھی، وہ صبر بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کا ایک طبقہ تو ایسا تھا بنی اسرائیل کا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے گستاخی کرنے لگا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ دنیا کی طاقتور قوموں کا خوف سمایا ہوا تھا۔ قالا، اس نے کہا، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب انی لا املک الا نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے میرے رب، یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا۔ انی لا املک الا نفسی، اپنی ذات و اخی اور اپنے بھائی کے علاوہ میں کسی کے اوپر اختیار نہیں رکھتا۔ فافرق بیننا، اور انہوں نے پھر یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، سو تو ہمارے اور ان نافرمان قوم کے درمیان میں علیحدگی کر دے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا تھی، انہوں نے یہ بد دعا کی ان کے لیے، یعنی اسرائیلیوں میں سے کوئی میری بات نہیں سنتا،
تو میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے، ہمیں جدا کر دے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وبین القوم الفاسقین، قوم الفاسقین، اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم فاسق قوم ہے، اس کے درمیان میں، ہمارے درمیان میں تفریق کر دے، الگ الگ کر دے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال فإنها محرمة عليه 40 سنة۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کی گئی۔ وہ جو فلسطین کی زمین تھی، کنعان اور فلسطین کی زمین، ان پر 40 سال تک حرام کی گئی۔ یہ لوگ زمین میں بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کو 40 سال تک، 1400 سے لے کر 1440 تک، فاران اور شرق کے اردن کے درمیان، یہ لوگ صحراؤں کے حوالے ان کو اللہ نے کر دیا۔ اور جب کہ وہ مقدس سرزمین کی دہلیز پر رہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین 40 سال تک ان کے لیے حرام کر دی۔ وہ زمین میں مارے مارے پھرتے رہے، لیکن کسی جگہ، کسی طرف جانے کی کوئی راہ نہیں پاتے تھے۔ اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ گناہوں کی سزا میں بڑی نعمت کو بھی ٹال دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل ارض مقدس کی دہلیز پر پہنچ کر بھی فتح اور کامرانی حاصل نہ کر سکے، کیونکہ ان کا اپنا مقصد وہ بھول گئے تھے۔ وہ دنیا کی حرص میں مبتلا تھے۔ ان کا عزم کمزور ہو گیا، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں، ان کی فطرت خراب ہو گئی۔ ذلت، ظلم اور غلامی نے ان کی فطرت کو بدل دیا، اور بنی اسرائیل پھر اتنے سالوں تک، 40 سالوں تک صحرا میں مشقتوں کو مزید برداشت کرتے رہے۔